अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। दौरान कैद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं, उनकी नज़र जो है बहुत ही कमज़ोर हो गई है। ये जो नज़र होती है इसको बिनाई भी कहा जाता है, तो उनकी बिनाई जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान ख़ान साहब की जो एक आंख है उसकी बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। कहा जा रहा है, बहुत से लोगों ने आज ये बात की है कि वो शख्स जिसने दूसरों की नज़र तेज़ की, जिसने दूसरों की सिर्फ नज़र तेज़ नहीं की बल्कि ज़ुबान भी तेज़ कर दी, दिमाग भी तेज़ कर दिया, उसकी अपनी नज़र कमज़ोर हो गई। अब ये नज़र उनकी कैसे कमज़ोर हुई है, तो जो सलमान सफदर साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट है, उसमें बहुत से अहम नुकात हैं जिससे पता चलता है कि इसमें यकीनन जो जेल का अमला है उसकी गफलत भी है, और मजमूई तौर पे ये जो अडयाला जेल है ये पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में है, तो इसकी ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर भी आयद होती है, और वो तमाम इदारे जो कि इस जेल की निगरानी करते हैं उन सब पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि इनका दावा ये था कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि मुलाकातों पर पाबंदी इसलिए आयद की गई थी ताकि किसी को पता ना चले कि इमरान ख़ान की जो बिनाई है उसमें कोई मसला है। आप देखें कि ये अक्टूबर से इमरान ख़ान शिकायत कर रहे थे कि उनकी एक आंख जो है उसकी बिनाई बहुत कमज़ोर हो गया, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया था कि उनकी जो आंख थी उसकी बिनाई मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी, फिर थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुई तो 15% जो है उनकी बिनाई वापस आई है। तो जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है उसमें और भी बहुत से अहम नुकात हैं, लेकिन ये जो वाक़या है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब ये भी कहा जाएगा जी कि वो इमरान ख़ान जो है वो जेल में है, जेल में तो और भी कैदी होते हैं, तो उनकी भी तो नज़रें कमज़ोर हो सकती हैं, उनके भी तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उस पर फोकस क्यों नहीं किया जाता। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उस पर अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें नज़र आता है। बहुत से वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो जेल में जा चुके हैं, बहुत से, बल्कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको तो जेल में फांसी भी दी गई, और फिर नवाज़ शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, सब जेल गए। लेकिन ये जो इमरान ख़ान साहब के साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं हुआ। यानी कि भुट्टो साहब को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक कान था जो वो बहुत उसमें ख़राबी पैदा हो गई थी, मुझे याद है जब वो सक्खर जेल में थी। लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म को आपने जेल में डाला है और उसको आपने पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी, और उसकी एक आंख जो है वो तकरीबन ज़ाया कर दी गई या ज़ाया हो गई। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो किसी ना किसी पे आयद होनी चाहिए। अब कुछ जो हुकूमत के वज़रा हैं वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी देखें जी, जो सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा कराई है उसके मुताबिक तो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो एक तवील अरसा तक इमरान ख़ान की मुलाकातों पर पाबंदी थी, और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा था कि जी अगर अपोजिशन ने 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो इमरान ख़ान की मुलाकातें नहीं होंगी। और साफ सी बात है, 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल या शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी वो तो नाकाम होगी ना। कोई कह रहा है जी उसका क्रेडिट मरीम नवाज़ को जाता है, उन्होंने बसंत के ज़रिए शटर डाउन जो है और पहिया जाम है उसको नाकाम कर दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन फैक्ट इज़ कि ये शटर डाउन नाकाम था। तो इतना घबराए हुए क्यों थे हुक्मरान कि जब उनको पता था कि इसने हड़ताल की कॉल ने नाकाम हो जाना है, और जब हड़ताल वाले दिन महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से बाई रोड ट्रैवल करके लाहौर गए और उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान ख़ान साहब की आँख में एक बहुत सीरियस मसला था तो उनकी मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद की गई, जब बार बार उनकी फैमिली कह रही थी, तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे
کہ بھئی عمران خان صاحب کی اگر آپ نے ان کے پولیٹیکل کولیگز کے ساتھ ملاقات نہیں کروانی، اگر فیملی سے ملاقات نہیں کروانی، تو کم از کم ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ تو ملاقات کروا دیں۔ 8 فروری گزرا تو اس کے بعد پھر سلمان صفدر صاحب جو کہ ایک نان پولیٹیکل لائر ہیں، ان کی ایک ملاقات کروا دی گئی، اور اس ملاقات کے ذریعے بہت سے حقائق سامنے آئے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ جو سپریم کورٹ جو ہے اس نے یہ ملاقات کروائی ہے، ٹھیک ہے، آپ ازیوم کر لیں کہ جی یہ سپریم کورٹ نے ملاقات کروائی ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے بہت سے حکومت کے وزیر کہہ رہے تھے جی 8 فروری سے پہلے تو عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی، ہاں 8 فروری کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو 8 فروری سے پہلے 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی، جو محمود خان اچکزئی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے بطور اپوزیشن لیڈر، اور پھر اس کے بعد ایک رانا ثناءاللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ جی اب اچکزئی صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی اب یہ جو 8 فروری ہے یہ گزرے گی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی بھی ختم ہو جائے گی، اور سلمان صفدر صاحب کی ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو اس میں سپریم کورٹ کا کردار بڑا واجبی ہے۔ میں دوبارہ ہوں گا، جو سلمان صفدر صاحب نے رپورٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے بڑی ایمانداری سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی لکھ دی ہیں اور اس میں کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا جی کہ ان کی ایک عمران خان کی جو آنکھ ہے اس کی 15% تک بینائی رہ گئی ہے، اور باقی جو 85% بینائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور پمس کے ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا۔ تقریباً 3 سے 4 ماہ قبل اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی، یعنی بالکل نارمل تھی۔ اکتوبر 2025 میں عمران خان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آنکھوں میں دھندلاہٹ کی شکایت ہوئی۔ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتایا، جیل حکام کی جانب سے ان کی شکایات کے ازالے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا، اور پھر سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے مطابق بعد ازاں عمران خان جو ہیں انہوں نے دائیں آنکھ کی بینائی جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو معائنے کے لیے بلایا گیا، تو اس نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو دائیں آنکھ ہے اس میں ایک بلڈ کلاٹ ہے، یعنی خون کا ایک لوتھڑا آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو پھر ایک انجیکشن لگا دیا گیا، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ قید تنہائی کا بھی شکار ہیں، اور ان کے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے، تو شاید اس کی بہت سی وجوہات جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو رپورٹ میں بتایا گیا جی کہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے ان کے کمپاؤنڈ کا دورہ کیا، یعنی کہ جب ملاقات کے لیے گئے تو ان کو ایکسیس دی گئی کہ آپ دیکھ لیں جی عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا سہولتیں موجود ہیں۔ تو وہاں پہ تقریباً 10 CCTV کیمرے موجود تھے، یعنی کہ عمران خان کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے 10 TV کیمرے وہاں پر موجود تھے، اور عمران خان پہ تو نظر رکھنے کے لیے 10 TV کیمرے موجود تھے، لیکن عمران خان کی جو اپنی نظر ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے۔ اور ایک کیمرہ ایسا بھی ہے، رپورٹ کے مطابق ایک کیمرہ ایسا بھی ہے جس کی رسائی باتھ روم یعنی غسل خانے تک بھی ہے، اور کہا گیا کہ کمرے یا سیل کے اندر کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ کمپاؤنڈ کے باہر اور اطراف کے تمام علاقے مسلسل نگرانی میں ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق بانی PTI جو ہے وہ صبح 9:45 بجے کے قریب ناشتہ کرتے ہیں، بڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر 11:30 بجے کے قریب 1 گھنٹے تک وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر وہ محدود ورزش کے آلات استعمال کرتے ہیں، جس میں ایک ایکسرسائز بائک ہے اور 9 کلو گرام کے 2 ڈمبل ہیں۔ بس یہ ہے جی ٹوٹل جو عمران خان صاحب کو ایکسرسائز کے لیے جو سہولتیں دی گئی ہیں۔ ایک ایکسرسائز بائک ہے اور 2 ڈمبل ہیں، 9 کلو کے 2 ڈمبل ہیں۔ پھر رپورٹ کے مطابق دوپہر 1:15 بجے وہ غسل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ واش روم جاتے ہیں، نہاتے ہیں، اور پھر کمپاؤنڈ کے اندر وہ چہل قدمی بھی کر لیتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا وہ تھوڑا لیٹ کھاتے ہیں، 3:30-4 بجے کے قریب، اور رات کا کھانا جو ہے وہ نہیں کھاتے، اور جو کھانا ہوتا ہے ان کا وہ بہت
بہت ہی لائٹ ہوتا ہے. عام طور پہ وہ پھل، کھجوریں اور اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے جی کہ عمران خان جو ہے جی ان کے پاس دیسی گھی ہے، ان کو دیسی مرغیاں دی جاتی ہیں اور وہ بڑا جناب شاہانہ قسم کا کھانا کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جیل حکام نے ان کو اجازت تو دی ہوئی ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دن مرغی استعمال کر سکتے ہیں، 2 دن گوشت استعمال کر سکتے ہیں، 2 دن دال یا سنیکس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو بتایا کہ وہ مکمل کھانا نہیں لیتے بلکہ زیادہ تر پھل، دودھ اور کھجوریں استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی پروپیگنڈا غلط ثابت ہو گیا جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ جو ہیں وہ جیل میں بھنا ہوا مرغ کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں. رپورٹ کے مطابق جو ان کا جو کچن ہے اس کی کوئی حالت جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو ان کا جو باتھ روم ہے اس میں بھی اس کو بھی مزید صاف کرنے کی گنجائش موجود ہے. تو میں یہ جو رپورٹ ہے اس پر میں زیادہ اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں نے اس کی اہم باتیں آپ کو بتا دی ہیں. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے پاس ایک میز ہے جس پہ تقریباً 100 کتابیں موجود ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ قید تنہائی کا شکار ہیں تو وہاں پہ ان کی جو واحد ان کی جو ساتھی ہے جیل میں وہ کتاب ہے، تو ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، وہ کتابیں ہی پڑھتے رہے اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کی جو نظر ہے اس پہ اثر پڑا ہو. اور اس کے علاوہ سلمان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پہ میز پہ 2 سیب بھی پڑے ہوئے تھے اور ٹیشو پیپر بھی تھے اور ماؤتھ واش بھی تھا، ایئر فریشنر بھی تھا، اور یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹوائلٹ جو ہے اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. تو جناب یہ ہے جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وکیل کی جو سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں. سیکیورٹی کے بارے میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک ہیں، چلیں یہ تو اچھی بات ہے، اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی گئی. اب یہ تو حکومت کے اعلیٰ حکام ہی بتا سکتے ہیں کہ جب اکتوبر کے مہینے سے ان کو پتہ تھا عمران خان کو کہ عمران خان صاحب جیل کی انتظامیہ کو بتا رہے تھے کہ جی ان کو پرابلم ہے، آنکھ میں پرابلم ہے، تو کیوں ان کی یہ شکایت دور نہیں کی گئی اور پھر ان کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی گئی. اب یہ جو خون کا بلڈ کلاٹ ہے یعنی کہ خون کا لوتھڑا جو ہے، اب اس کا تو علاج جو ہے وہ ایک بڑا آپریشن ہے. تو یہ تو 2 کام بڑے ضروری ہیں. ایک تو ان کا ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، ان کے ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دی جانی چاہیے، اور جن لوگوں کی غفلت اور نیگلیجنس کی وجہ سے عمران خان کی ایک آنکھ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اس کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. مجھے پتہ ہے کوئی کارروائی نہیں ہوگی لیکن کارروائی ہونی چاہیے، اور اس لیے کہ اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے. جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے. تو میں نے کیونکہ ماضی کی بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں، میں نے ماضی کے بہت سے جو حکمران ہیں ان کو جیل میں جا کے میں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. میں شہباز شریف صاحب جب اڈیالہ جیل میں تھے میں ان کو وہاں ملا کرتا تھا. آصف زرداری صاحب جیل میں تھے، میں ان کو بھی ملا کرتا تھا. بہت سے میں سیاستدانوں کے نام لے سکتا ہوں، میں سب کو ملتا رہا ہوں. لیکن یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان سے ملاقات کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے خود بھی اپنے ملاقاتیوں کی فہرست میں میرا نام شامل کیا، لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی. اب ہم نے ملاقات کر کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے کوئی ان کا انٹرویو تو کرنا نہیں ہوتا، بس سلام دعا ہوتی ہے، ویسے ہی ایک یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں اڈیالہ جیل میں جاوید ہاشمی صاحب کو ملاقات کرنے کے لیے ملنے گیا تو وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے جو بعد میں پرائم منسٹر بنے. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بتایا کہ میں جی جیل میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، تو آپ ذرا میری کتاب کا مسودہ دیکھ لیں اور جب چھپ جائے گی تو ذرا اس کے بارے میں اپنی اوپینین بھی مجھے دیجیے گا. شاید عمران خان صاحب کو ایسی سہولت نہیں ہے، ان کو کتابیں تو دی گئی ہیں لیکن ان کو
لکھنے پڑھنے کا سامان ابھی تک مہیا نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل جو ہے وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی رہے، نواز شریف بھی رہے، مریم نواز بھی رہیں، اور وہاں پہ آصف زرداری صاحب بھی رہے، ایک سابق وزیر داخلہ تھے ریحمان ملک صاحب وہ بھی رہے، شیخ رشید صاحب سابق انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل میں رہے، ان کو بھی میں وہاں پہ جا کے ملتا رہا ہوں، شیخ رشید صاحب کو بھی ملتا رہا ہوں، تو چوہدری شجاعت صاحب کو بھی ملتا رہا ہوں، پرویز الہی صاحب کو بھی ملتا رہا ہوں۔ مجھے بہت سے لوگوں کے نام یاد آ رہے ہیں جن کو میں اڈیالہ جیل میں جا کے ملتا رہا ہوں، اور اتنے برے حالات کسی کے نہیں تھے۔ یہ دیکھیں کہ پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا کہ جی عمران خان کو پتہ نہیں کسی جیل کے اندر بڑے شاہانہ انداز میں رکھا ہوا ہے۔ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ میں وہ میں نے آپ کو اس کے اہم نکات بتا دیے ہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ فیسلٹیز جو باقی عام بی کلاس یا اے کلاس قیدیوں کو حاصل ہیں، جو باقی سابق وزراء اعظم کو حاصل رہی ہیں، وہ عمران خان کو بھی دی گئی ہیں، تو کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری جو سہولت ہے وہ نہیں دی گئی۔ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف اور شاہد حقان عباسی اور خواجہ آصف سمیت جو دیگر سیاسی مخالفین جن کو انہوں نے جیل میں رکھا، تو ان کو بھی کوئی زیادہ فیسلٹیز نہیں دیں، ان پر بھی کیمرے لگائے گئے۔ یہ بات بتانی ضروری ہے کہ کیمرے جو ہیں وہ صرف عمران خان پہ نہیں لگے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں ان کے جو سیاسی مخالفین تھے ان کی جیل میں جو سیل ویل ہوتے تھے تو وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوتے تھے، اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تو بتا بھی چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کے نہانے کی جگہ تھی وہاں پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، اور اب عمران خان کا بھی وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، ان کے بھی غسل خانے کے پاس کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی جائز نہیں ہے کہ اگر عمران خان کے دور میں غلط ہوا تو آپ عمران خان کے ساتھ بھی وہی غلط کام کریں۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ شاید شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، مریم نواز چیف منسٹر پنجاب ہیں، تو یہ وہ کام نہیں کریں گے جو عمران خان کے دور میں ہوتے تھے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں جو سیاسی قیدی ہیں جیل میں ان کی حالت پچھلے دور سے زیادہ بری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ٹو رانگز ہیں وہ ایک رائٹ نہیں بناتے۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، جو عمران خان صاحب کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں جمع کروائی جانے والی رپورٹ کے مطابق ان کو بہت ارجنٹ میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے، تو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ ان کو فوری طور پہ پہنچائی جائیں۔ لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ اب رمضان کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی لانگ مارچ وغیرہ بھی کر سکتی ہے۔ اب ویسے 8 فروری کے بارے میں جتنا شور مچایا ہوا تھا تحریک انصاف نے بھی اور اچکزئی صاحب نے بھی اور بھی جو تحریک تحفظ آئین کے رہنما ہیں، تو ہوا تو کچھ نہیں۔ لیکن یہ جو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بینائی کا جو مسئلہ ہوا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی ہمدردی میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو اب تحریک انصاف جو ہے ہو سکتا ہے اس کو ایک ایشو بنائے، تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ٹھیک ہے وہ ایک عدالتی فیصلوں کے تحت دی جانے والی سزائیں کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کے ساتھ جیل میں ویسا رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے جیسا کہ ماضی میں سابق وزراء اعظم اور سابق وفاقی وزراء اور سابق وزراء اعلیٰ سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آنکھ ہے اس کے ایک کمپریہنسو معائنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد ایک جو ضروری آپریشن ہے وہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹروں کو کرنے کی اجازت بھی دے دی جائے گی، تاکہ ایک ایسی مثال قائم ہو جائے کہ جب آج کے حکمران آنے والے وقت میں اگر کبھی وہ جیل میں جائیں تو ان کے ساتھ پھر وہ نہ ہو جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔